बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, 2009 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा धचका। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी। 18 साल बाद 3 वनडे 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलना थे। 11 सितंबर से ये टीम पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन आज जब मैच खेला जाना था रावलपिंडी स्टेडियम में, तो मैच से चंद घंटे कबल ये अनाउंसमेंट सामने आई कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम सिक्योरिटी खदशात की वजह से इस दौरे को मनसूख कर रही है। बहरहाल इससे पहले इनकी सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान आ चुकी थी। तमाम तर क्लियरेंस के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई, और ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन से थ्रेट्स थे जो कि मिले और मैच से चंद घंटे कबल ये फैसला करना पड़ा। इस हवाले से पाकिस्तान इस हवाले से कह चुका है कि पाकिस्तान ने हर तरह से सिक्योरिटी की जो है वो यकीन दहानी करा चुकी थी। 2009 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की जानिब जा रहा था। यहाँ पर बहुत सी टीमें आकर खेल चुकी हैं, जिनमें श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश शामिल है। और जब पाकिस्तान में PSL होता रहा है, जब PSL हुआ तो इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान आकर मैचेस में हिस्सा लेते रहे। आखिर कहा जा रहा था कि अब जब यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम भी आएगी, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने भी आना है, ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी यहाँ पर आएंगी, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है उसके लिए बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हो जाएगी। तो ये बहाली होती किसको नहीं भाई, किसने पाकिस्तान को इस खत्ते की सूरत हाल में फंसाने की कोशिश की, इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नईम लोधी, साबिक सेक्रेटरी दिफा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त का। सर, जब सब अच्छा हो रहा था और मज़ीद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन और मौजू मुल्क बनने जा रहा था, तो ये कौन से दस्ताने पहने हाथ मुलव्विस हैं, किसने ये साजिश की होगी? हाँ जी, देखिए, आपने थोड़ा जिक्र भी किया। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ से होकर गई है और बेहतरीन मैचेस हुए हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और देखिए, बात ये है कि जो ये तो आपको भी मालूम है, हमारे नाज़रीन को भी मालूम है कि आजकल हर चीज़ में सियासत है, चाहे वो कारोबार हो, इकनॉमिक एक्टिविटी हो, FATF हो, IMF हो, खेलों के मामलात हो, हर एक में जो है बदकिस्मती से कहना चाहिए कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आ जाती है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो बयान के दो हिस्से जो हमारे वज़ीर आज़म ने SCO में जाकर दिए हैं, ये लोगों को पसंद नहीं आए। कुछ लोगों को, एक तो उन्होंने ये कहा था कि दुनिया को अफगानिस्तान की ज़मीनी सूरत हाल को तस्लीम करना चाहिए, जिसका मतलब वो इंडिया दे रहे हैं कि वहाँ पर चूँकि अफगान तालिबान है तो उनको तस्लीम किया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि बाहर से चीज़ें वहाँ पर एनफोर्स नहीं की जा सकती, यानी कि आपकी डिमांड्स के वहाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये आपको पता है कि जो वेस्ट है उसमें, और ख़ासकर इंडिया जो लीड कर रहा है कि जी वहाँ पर ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, मतलब ना मानने की वो जो मुख्तलिफ बातें हैं। तो एक तो उसके साथ इसकी अटैचमेंट लगती है। दूसरा, हाल ही में जो TTP ने जो कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, हो सकता है उसका असर हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हमारी हुकूमत ये बता रही है, हमारे वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि कुछ दस्ताने पहने हुए हाथ हैं, और फिर खबरें इस तरह की आ रही हैं कि एक तीसरे मुल्क ने, यानी पाकिस्तान के अलावा एक मुल्क ने न्यूजीलैंड को कहा कि आपकी टीम की सिक्योरिटी को खदशा है, और हमारे साथ तादम गुफ्तगू वो थ्रेट भी शेयर नहीं किया गया। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है इंडिया तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो बज़ाहिर लगता कि इंडिया किसी और ज़रिए से तो आ सकता है, लेकिन अगर बराह रास्त कहेगा तो दुनिया को हमारे और उसके दरमियान ताल्लुकात का अंदाज़ा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जिन्हें हम दोस्त समझते हैं वही इस्तेमाल हो रहे हैं? जी, पहले तो पता नहीं कि ये बिल्कुल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने आखिर में बात की है कि दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना जब तक ना सीखें आप, उस वक्त तक बहुत मुश्किल है दुनिया में पनपना और आगे बढ़ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका अंदाज़ा तो है। बाज़ औक़ात हमें दुश्मनों का आइडेंटिफिकेशन होती है, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेते किसी भी वजह से। तो ये मैं आपकी इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि हिंदुस्तान ने डायरेक्ट ये काम नहीं किया होगा, उनके ईमा पर हो सकता है। तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि उनके किसके साथ बड़े गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, किन के साथ उनके मुआहदे हैं, किन के साथ उनके इंटरेस्ट मुंतबिक हैं। तो फिर तो कोई अंदाजे लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लोधी साहब, ये बताइए कि आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या आपकी लोगों से बात करने के मुताबिक कोई स्पेसिफिक ऐसी बात
اب آپ کے نالج میں آئی ہے جو کہ افیکٹو کاز آف ایکشن بنی ہو اس سارے پروسیس کی، کہ ٹھیک ہے سیکیورٹی کے بارے میں تو ہمیشہ ہی بات کی جا سکتی ہے، نیوزی لینڈ کے اندر جس طرح کے حالات رہے پچھلے دنوں میں مسلمانوں کے خلاف وہ بھی دیکھے، بھارت میں جس طرح کے حالات ہیں، امریکہ میں جس طرح کے ہیں، ساری دنیا کے اندر سیکیورٹی کے مسائل کسی بھی وقت کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں. کوئی اسپیسیفک بات ایسی ہے جو کہ آپ کی کسی انفارمیشن میں منظر عام پہ آئی ہو، کہیں باہر پیچھے وسپر کی گئی ہو، کسی پرٹیکولر آرگنائزیشن سے کنیکٹڈ ہو، کوئی TTP ہو، کوئی کسی کی بات ہوئی ہے؟ جی میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ تو حالات بہتر ہیں پہلے کے مقابلے میں. یہ جو کچھ ایکشنز کیے ہیں TTP نے، وہ تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے بجھتے چراغ کی بھڑک ہوتی ہے، وہ اس قسم کے کام ہے، کیونکہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے اندیے آ رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بات چیت ہو، ان کو معافی تلافی ہو جائے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں 1 سال میں ان کے لیے یہاں پر جگہ بہت تنگ ہو جائے گی. تو وہ ایسا ڈائریکٹ کنٹیکٹ مجھے تو نظر نہیں آتا، گو کہ اس کا بہانہ بنایا جا سکتا ہے. میرا خدشہ زیادہ وہ ہے جو کہ پولیٹیکل میں نے اینگل آپ کو بتایا ہے کہ جو دنیا ہم سے منوانا چاہ رہی ہے، دنیا تو نہیں، ویسٹ کے زیادہ تر لوگ منوانا چاہ رہے ہیں، گو کہ چین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، روس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز. تو یہ ایک ملغوبہ سا ہے، ہلکا سا اس میں TTP کا آنسر ہو سکتا ہے. گہرا آنسر مجھے اس میں پالیٹکس کا لگتا ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس کا، جس کا تعلق افغانستان سے ہے. افغانستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، تو بس آپ یوں سمجھیں کہ ایک سلیکٹیو قسم کا ایکشن ہے جو انہوں نے لیا ہے اپنے پولیٹیکل موٹیوز کو آگے بڑھانے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. ایک صورتحال آج کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے وزیر اعظم تاجکستان میں ہیں، وہاں انہیں ریڈ کارپٹ ریسیپشن مل رہا ہے، وہاں پر ان کی کہی ہوئی باتوں پہ لوگ کان دھر رہے ہیں. اگر آپ صدر پوٹن کی بات سنیں تو وہ بھی تقریباً وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. صدر شی جن پنگ بھی ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں. سینٹرل ایشیا کے ملک بھی افغانستان کے بارے میں اتنے ہی ہم سے توقع کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پر کچھ رول پلے کریں. اسی وجہ سے تاجکستان ہمارے وزیر اعظم کو غیر معمولی پذیرائی دے رہا ہے. تو یہ ایسی صورتحال میں یہ دھچکا ہمیں کتنا پیچھے ہٹا سکتا ہے افغانستان پر ہمارے سٹانس سے؟ میرا خیال ہے کہ افغانستان کے سٹانس پر تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا زیادہ، یہ میرا اپنا اندازہ ہے. کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ تو بالکل دو ٹوک کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ جب تک یہ نہ ہو آپ تسلیم نہ کر، مطلب ان کو یہ خدشہ ہے کہ ہم تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ پورا گروپ ایک ملکوں کا جو تسلیم کرنے کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان اس میں ضرور شامل ہوگا. تو یہ امریکہ، انڈیا، UK اور کچھ ان کے جو کینیڈا، نیوزی لینڈ، آپ اس میں شامل، آسٹریلیا، یہ جو ملک جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کا تو پوری کوشش یہ ہے 2-3. نمبر 1 افغان طالبان کی حکومت نہ بن پائے مکمل طور پہ. نمبر 2 وہ ناکام ہو. نمبر 3 چین اور روس نہ استفادہ حاصل کر سکیں وہاں پہ امن سے. سینٹرل ایشین کے وہ ملک جو کہ چین اور روس کے ساتھ ہیں وہ بھی آگے نہ بڑھ سکیں. پاکستان کا CPEC ناکام ہو. تو بھائی بہت بڑا ایک جنجال ہے جو کہ لوگوں کو پسند نہیں ہے، اور جو ہمارا عین انٹرسٹ ہے. تو میرا خیال آزاد خارجہ پالیسی کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور کرکٹ کی ٹیم کا واپس چلے جانا کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے. لودھی صاحب، ایک کوڈ کا نام لیا جا رہا ہے انڈو پیسیفک ریجن میں، جس میں انڈیا بھی شامل ہو رہا ہے، جس میں آسٹریلیا، جس میں سب لوگ امریکہ کی قیادت میں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنا روایتی گروپنگ دنیا کی سیاست میں ہم چھوڑ رہے ہیں، یا ہمیں دھکا دیا جا رہا ہے کہ ہم ایک نئی گروپنگ میں چلے جائیں یا اس کی تشکیل کا کوئی بندوبست کریں؟ جی وہ میرا خیال ہے کہ کوئی ہم اتنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے شاید. ایک تو آپ کوارڈ کی بات کر رہے ہیں نا، ایک نیا گروپ بن گیا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ کل پرسوں جو ہوا ہے، جس میں امریکہ، UK اور آسٹریلیا شامل ہے. جی آسٹریلیا اور اس کا نام ہی امریکہ کا یہ نیوکلیئر سب مرینز والا، جی اس کا نام ہی AUKUS ہے، آسٹریلیا، UK اینڈ یونائیٹڈ اسٹیٹس. تو وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے 2-3 ایسے انٹرسٹ ہیں جن پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. نمبر 1 چین کے ساتھ ہمارے روابط. نمبر 2 CPEC. نمبر 3 افغانستان میں امن. اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہاں پر ہمارے جو ہے نا انٹرسٹ نہیں منطبق ہو رہے اس گروپ سے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں.
لیکن صاف ظاہر ہے کہ ہم اپنے یہ 3 انٹرسٹ جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں کہا گیا, جس پہ ہم نے انکار کیا ہے, اور اسی کا یہ شاخسانہ ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کوئی بڑی قیمت نہیں ہے آزاد خارجہ پالیسی اگر ہم اپنی اپنا لیں. ماضی میں بھی آپ خود حکومت کا حصہ رہے ہیں, فوج میں رہے ہیں, ایسے مقامات آتے رہے ہیں. 1998 میں کہا گیا کہ ہم آپ کو دہشت گرد قرار دے دیں گے. 1999 میں ہمارے اوپر سینکشنز لگ گئیں. اس کے بعد پھر 99 سے 2001 تک ہم تقریباً دنیا کی سیاست سے باہر رکھے گئے, پھر ہم دوبارہ ان ہو گئے. تو کیا یہ ہم سمجھے کہ یہ بھی ایک فیز ہے جو دراصل کچھ دن کا ہے یا چند مہینے کا ہے اور گزر جائے گا؟ جی دیکھیں, یہ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس 2 آپشنز ہیں ویسٹ کے پاس. ایک تو یہ کہ یہ اپنا مخاصمانہ رویہ جو ہے افغانستان کے سلسلے میں جاری رکھیں اور اسی طریقے کے کام کرتے رہیں. یہ تو خیر معمولی, اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, ہمیں معلوم ہے, کچھ معلوم ہو جائے گا. دوسرا جو میرا اپنا اندازہ ہے, یہ جو دوسرا آپشن ہے جو پینترا بدلنے کا ہے, فیس ماسک چینج کرنے کا ہے, اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے, پولیٹیکل اپنے اثر رسوخ کے لیے دوبارہ یہاں پر آئیں گے. اور اس میں اگر آپ پورے اس علاقے میں دیکھیں, جس پر ملک پر ان کی نظر پڑتی ہے وہ پاکستان ہے. اس کے علاوہ وہ کس کو کہیں, سینٹرل ایشین کسی کنٹری کو کہیں, ایران کو کہیں, ہندوستان ان کے میرا خیال ہے کہ جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے انڈیا سے کہ یہاں کا پولیس مین بنے گا, اس نے یا تو معذرت کر لی ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے. ان کو احساس ہو گیا کہ یار ہم کس کے ساتھ یہ معاہدے کر بیٹھے ہیں. تو پاکستان ہی لے دے کے رہ جاتا ہے. پاکستان کی لیڈرشپ کو بہت روبسٹ ہونا پڑے گا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, بہن بھی ہیں, دونوں بھائی آپ ہو, کہ جب بھی پاکستان کے اوپر پریشر پڑا ہے اس کے بعد پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے نکلا ہے. یہ آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں کسی بندے کو ڈنڈ بیٹھ کے نکالنی پڑتی ہے تو ایک دفعہ تکلیف تو بہت ہوتی ہے لیکن مسل بن جاتے ہیں. یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ قدرتی طور پر ہو رہا ہے یا جیسے بھی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس تمام سانحات سے زیادہ مضبوط ہو کے نکلے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. نعیم خالد لودھی, سابق سیکرٹری دفاع, ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, جیسے کہ نعیم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب بھی پاکستان پر پریشر پڑا پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر پاکستان سامنے آیا. اب ایک بار پھر ہمارے اوپر جو پریشر پڑا ہے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر, ظاہر ہے مستقبل میں مزید ٹیموں نے بھی پاکستان آنا ہے. اس امپریشن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کہ ہم جو ہے ایک پرامن ملک ہیں اور ہمارے ہاں جو ہے کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی خطرہ نہیں ہے, کیا ہمیں کوئی کرکٹ کا ایسا کوئی بڑا ایونٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو یہ الزام لگانے والے ہیں, جو یہ سازش کرنے والے ہیں, ان کے منہ پر ایک تھپڑ رسید ہو سکے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرکٹ اگر کوئی سوچتا ہے کہ پاکستان سے ختم ہو جائے گی تو وہ غلط سوچتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرکٹ ہمارے خون میں اتنی رواں ہے کہ کئی دفعہ جب کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ تو سعد رسول صاحب کہتے ہیں کہ میرے سامنے ٹی وی کرو, وہ گھما دو, وہ گھما دو. تو لہٰذا کرکٹ جو ہے, ہمارے وزیر اعظم خود ایک کرکٹر ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ان کے ساتھ جو پولیٹیکل سپورٹ ہے اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ان کا وہ بیسیکلی کرکٹ سٹار تھے, تو اس وجہ سے انہیں سیاسی پذیرائی بھی ملی. اور ہمارے ہاں جو کرکٹر ہیں وہ آج بھی لوگ ان کی طرف لک اپ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب ہمارے ہاں سے نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک بہت ہی غلط انداز سے اور ایک سازش کے ذریعے نکالی گئی ہے, تو یہاں پر ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم دل چھوٹا نہ کریں. ہمیں کرکٹ اپنی جاری رکھنی چاہیے اور ہمیں بڑے بڑے ایونٹس بھی کر کے دنیا کو دکھانا چاہیے کہ یہ دیکھ لو ہمارے ہاں الحمدللہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ہاں کوئی دہشت گرد اس طرح دندناتے نہیں پھر رہے. اور ہمیں دنیا کو یہ بھی یاد دلا دینا چاہیے کہ جب نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ کا واقعہ ہوا تھا تو وہاں پر بنگلہ دیش کی ٹیم بھی موجود تھی اور وہ واپس نہیں آئی. اس کے بعد دنیا میں جو دہشت گردی ہے وہ کبھی بھی پریڈکٹ نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکتی تو امریکہ یقیناً 9/11 کا واقعہ پریڈکٹ کر لیتا. تو آپ کو ایسی صورتحال میں ہم پرامن دنیا کا حصہ بنتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے, سہارا بننا ہے, جو مجھے لگ رہا ہے کہ بعض ملکوں کو یہ چیز ناپسند ہے کہ شاید پاکستان کے خلاف کوئی محاذ میں انہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. دوسرا اس میں ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے ام رباب کہ پاکستان میں پہلی بار یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک پالیسی اپنی بنا کر چل رہا ہے. اب تک ہم ریاکشن میں رہے ہیں کہ امریکہ کیا کرے گا تو ہم کیا کریں گے, انڈیا کیا کرے گا تو ہم کیا کریں گے, افغانستان میں یہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے. ہم ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے رہے ہیں اور مجھے پہلی دفعہ ایسا لگ رہا ہے,
میں ابھی پورے یقین سے اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں ایسی کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں, ان کو تھوڑا پرولونگ ہو جانے دیں, پھر یقیناً پتہ چلے گا, پھر یقین سے کہا جا سکے گا کہ پاکستان کی اپنی پالیسی ہے جس پہ ہم چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم افغانستان کے بارے میں اپنی پاکستان کی اپروچ دنیا کے اندر فارورڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ بغیر لگی لپٹی رکھے دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے غلطی کی تھی, بالکل آپ نے افغانستان کو تنہا چھوڑا تھا, آپ نے ہمیں مجبور کیا تھا اپنے ساتھ ملنے پہ, ہمارا بھی نقصان کیا, آپ نے افغانستان کا بھی نقصان کیا, اپنا بھی کیا. اب ایسا نہ کریں بلکہ امن کے راستے پہ چلیں اور آپ افغانستان کی موجودہ حالات میں اس کی سپورٹ کریں. حکومت کا ماننا نہ ماننا ایک سیاسی چیز ہے, لیکن وہاں کے عوام کو تنہا نہ چھوڑیں. تو یہ جو بات کرنا ہے ایسے موقع پہ, میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف ہو رہی ہوگی, اور انڈین چینلز پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ تکلیف کہاں زیادہ ہو رہی ہے. اور اسی طرح امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, وہ تو سوچ رہے تھے نا کہ ہمیں اسکیپ گوٹ بنانے کا, اب وہ خود ان سب کی گردنیں پولیٹیکلی داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. تو لہٰذا ان سب کی جو تکلیفیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں نکلیں گی, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سازش ہے یہ بھی آج اسی سلسلے کا شاخسانہ ہے. اور انشاءاللہ یہاں پہ کرکٹ بھی جاری رہے گی, ہم بڑے بڑے ایونٹ بھی کریں گے, چھکے چوکے بھی لگائیں گے انشاءاللہ, اور چھکے چوکے لگا کے کوشش کریں گے کہ ایسے سازشوں کے منہ پہ پڑیں, انہیں باؤنسر ماریں تاکہ ان کے منہ ٹوٹ جائیں اور آئندہ یہ ہمارے خلاف اس طرح کی سازش نہ کریں. منہ تو یقینی طور پر ساتھ ساتھ ٹوٹیں گے, اور جنہیں تکلیف ہو رہی ہے ان کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی جب وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کس طرح سے انٹرنیشنل کرکٹ بھی مکمل طور پر بحال ہو رہی ہے, اور کوئی یہاں پر آنے سے ہچکچا بھی نہیں رہا. نیوزی لینڈ کی ٹیم نہیں آئی تو کوئی بات نہیں, ابھی اور بھی بہت سے ممالک ہیں ان کی ٹیموں نے بھی پاکستان آنا ہے. بالکل. ایک تو دیکھیے پی سی بی کو اب امیڈیٹلی انشور کرنا چاہیے کہ آگے کے جو ٹورز پلانڈ ہیں ابھی سے لے کے ورلڈ کپ تک کے, جو T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے اس تک کے, وہ پراپرلی ہوں. دیکھیے ہمیں اس کو ایک نظر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ایک لارج اسکیل کے اوپر اس کو دیکھنا چاہیے. ایک پرانا ورلڈ آرڈر پچھلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, اور خاص طور پہ سوویت یونین کے کلیپس کے بعد 1980 کی دہائی کے بعد, ایک ورلڈ آرڈر جو کہ امریکہ ڈومیننٹ تھا پچھلے 30-35 سال سے اس دنیا کے اندر چل رہا تھا. اس کے اندر اسٹریٹجک پارٹنرز انڈیا کی طرح کے اسٹریٹجک پارٹنرز موجود تھے, لیکن ایک امریکن ڈومینیٹڈ ورلڈ آرڈر جس کا کہ جارج بش اپنی انوگریشن تقریر میں بھی ایک دفعہ ذکر کر چکے تھے, وہ چل رہا تھا. اس کے اندر جس ملک نے آپ کی بات نہیں مانی اس کے اندر تھوڑی سی دہشت گردی کروا کے وہاں کی سپورٹس بند کر دی, FATF میں ڈلوا دیا, IMF کے لونز کی قسطیں اور قسم کی کروا دیں, کہا مہنگائی کرو. یہ امریکن ٹولز اور ویسٹرن ٹولز آف ڈپلومیسی تھے جو کہ ہمیشہ ان تمام ممالک کے خلاف استعمال ہوتے رہے ہیں جو بھی کہیں نہ کہیں ویسٹ کو یا خاص طور پہ امریکہ کو کھٹکتا رہا ہے. تو لیکن وہ ورلڈ آرڈر اب ختم ہونے جا رہا ہے. اس وقت ایک یونی پولر ورلڈ تھی, بادشاہ بہادر جو بھی کہتے تھے وہ سب لوگوں کے اوپر ایک جیسا لاگو ہوتا تھا, بادشاہ سے کوئی بدماشی نہیں کر سکتا تھا, کوئی سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا. لیکن پچھلے 30-40 سال کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئیں. ایک, وہ ممالک جنہوں نے اس ورلڈ آرڈر کو پوری طرح نہیں ایکسیپٹ کیا اور ان کو دنیا نے آئسولیٹ کر دیا, کیوبا کی طرح, وینزویلا کی طرح, ایران کی طرح, دنیا نے دیکھا کہ وہ 30-35 سال کی جدوجہد کے بعد بھی وہ ملک قائم بھی ہیں اور اپنی طرف سے خود مختار بھی ہیں اور اپنی پالیسیز بھی ڈٹرمن کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہوا, اور تو اس کا مطلب ہے کہ سینکشنز اور دیگر چیزیں یہ جو ہائبرڈ ٹولز ہیں انہوں نے کام نہیں کیا اس طرح. دوسرا یہ ہوا کہ ایک یونی پولر ورلڈ جو کہ یعنی کہ ایک بادشاہ سلامت تھے پوری دنیا کے, جو کہ 1990 کی دہائی سے آنورڈز نظر آ رہے تھے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یونی پولر ورلڈ جو ہے وہ بائی پولر یا ٹرائی پولر کے اندر ملٹی پولر ورلڈ ہو گیا, کم از کم ٹرائی پولر ورلڈ ہو گیا, جس میں رشیا کے اپنے پاور سینٹرز ہیں وسطی ایشیا کے اندر, خاص طور پہ چائنا کے اپنے پاور سینٹرز ہیں مختلف جگہوں پہ. تو اب کی دنیا میں تو ہمیں بالکل بھی اس طرح کی پریشانی نہیں لینی چاہیے بھائی. یہ تو ایک ایسا وقت ہے جس کے اندر نئے الائنسز فارم ہو رہی ہے, تو جو ورلڈ آرڈر کلیپس کر رہا ہے وہ کچھ تو تنگ کرے گا نا. وہ کبھی آپ کی کرکٹ بند کر دے گا, کبھی FATF کو مزید 6 مہینے کر دے گا, کبھی IMF کو تھوڑا سا اوپر کرے گا, کچھ تو وہ ریاکٹ کرے گا نا. پاکستان کے اندر کرکٹ ہوگی, پاکستان کے اندر کرکٹ ہو رہی ہے. نیوزی لینڈ کے یہی پلیئرز مارٹن گپٹل اور دوسرے پلیئرز جو کہ آج بھی نیوزی لینڈ کی ٹیم میں شامل ہیں وہ آ کے پاکستان میں PSL کھیل چکے ہیں. سیکیورٹی کا کوئی کنسرن نہیں ہے, یہ جیو پالیٹکس ہے. لیکن کیونکہ بائی دی وے اسپورٹس پہ بات ہو رہی ہے تو میں ایک ضروری بات بتاتا چلوں. پاکستان اوور آل بھی سپورٹس میں تھوڑا سا بہتر کر رہا ہے. میں گزارش کروں, ہماری خبروں میں کیونکہ نہیں آ سکا تو بات تھوڑی سی مینشن کرنی ضروری ہے. ہماری پاکستان کی والی بال کی ٹیم سیف گیمز کھیلنے کے لیے, ایشین گیمز کھیلنے کے لیے گئی ہوئی ہے. انہوں نے ان ایکسپیکٹڈلی
بالکل کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, تو پہلے راؤنڈ کے اندر ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ کو ہرایا. سیکنڈ راؤنڈ میں کوریا جو کہ ورلڈ سیریڈ ہے, جو کہ ایشین چیمپئن ہے, اس کو بھی آج پاکستان نے ہرا دیا ہے. ہمارے اندر سپورٹس کا بڑا ٹیلنٹ ہے. پاکستان ایک نیچرلی سپورٹس پروڈیوسنگ کنٹری ہے. جب بھی ہم نے اس کے اوپر تھوڑا فوکس کیا, درمیان کے 20-25 سال اگر نکال دیں, یہ جو ہماری ڈیبلیٹیٹنگ پالیٹکس کے سال تھے, دیکھیں آپ افغانستان نے پچھلے 40 سال کے اندر کوئی سپورٹس مین بہت بڑے ایک دو کے علاوہ نہیں پیدا کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ افغانستان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے, ملک کے حالات ایسے تھے. پاکستان کے بھی پچھلے 20-25 سال کے حالات ایسے تھے کہ سپورٹس پہ اس طرح فوکس نہیں ہو سکا, بلکہ پچھلی سپورٹس بھی ختم ہوتی رہیں. اب جو نئی دنیا آ رہی ہے, اب جو نئے الائنسز بن رہے ہیں, اب جو ایک پیسفل پاکستان آ رہا ہے, اس میں والی بال بھی کھیلی جائے گی, کرکٹ بھی کھیلی جائے گی, ہاکی بھی کھیلی جائے گی. حکومت کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے جو چھوٹے موٹے ادارے ہیں, یہ اپنا کام کرتے رہیں. یہ ورلڈ آرڈر کولپس کر رہا ہے. عمر باب, دنیا کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. بالکل. اور ہم دنیا کی 7ویں بڑی فوج بھی ہیں. ہم دنیا میں نیوکلیئر پاور بھی ہیں. تو آپ ہمیں ہر دفعہ دبانے کی کوشش نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پاکستانی تھوڑے ایموشنل بھی ہیں, ہم ایموشنل ہو کے کوئی بڑا کام نہ کر بیٹھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب دنیا سے ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ہاتھ پیچھے کرنے لگ جائیں. تو آپ 25 کروڑ لوگوں کو, آپ 22 کروڑ لوگوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے شنگھائی تعاون تنظیم OIC کے 20ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کیا, SCO سے خطاب کیا, اور افغانستان کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا. عالمی برادری جنگ زدہ ملک کے ساتھ کھڑی ہو. وزیر اعظم عمران خان مزید کیا کہہ رہے تھے, دیکھیے, پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. The international community must approach the new reality in Afghanistan with a new perspective based on a realistic assessment and pragmatic approach. Our core collective interest has to be to help stabilize the security situation, prevent any renewed conflict, and prevent mass exodus. It is equally in our interest to ensure that Afghanistan does not again become a safe haven for terrorist entity. For this, the Taliban must take every measure to honor their commitments. حبیب صاحب, آپ نے وزیر اعظم عمران خان کی بھی بات سنی, اور دیگر ممالک بھی ہیں جنہوں نے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے کیا بات کی, اس کے تناظر میں بھی بتائے گا. پھر آپ ابھی حالیہ افغانستان سے ہو کر بھی آئے ہیں. یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے اب یہاں سے آگے بڑھنا کتنا سود مند ثابت ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں اس کو ریورس آرڈر میں, جیسے وزیر اعظم بات کر رہے تھے کہ افغانستان میں طالبان نے جو وعدے کیے تھے ان کی کیا کیفیت ہے. اگر ہم گزشتہ 15 اگست سے لے کے آج تک کی بات کریں تو تقریباً 32 دن ہو گئے ہیں طالبان کو کنٹرول سنبھالے ہوئے, اور 8 دن ہو گئے ہیں ان کی باقاعدہ حکومت کا اعلان ہوئے. تو ان 32 دنوں میں ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر خواتین کو کسی خاص طرح کے کپڑے پہننے پر مجبور نہیں کیا گیا. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, اور میں خود دیکھ کے آیا ہوں. اچھا, البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں پر خواتین کو اور نوجوانوں کو آپس میں ان کا اختلاط جو یونیورسٹی میں ہوتا تھا اس کو روکا جا رہا ہے. اچھا. اسی طرح وہاں پر کچھ ایسے جگہیں جہاں پر خواتین ان کے خیال میں ضرورت نہیں ہے, تو وہاں پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ کام نہ کریں بلکہ ان کو مردوں سے ریپلیس کریں. وہاں کا تعلیمی نظام فی الحال ہولڈ پہ ہے کیونکہ بہت ساری خواتین ٹیچرز ہیں جو پڑھا رہی تھیں, تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ یا تو خواتین کو مکمل طور پہ الگ انتظام کے تحت پڑھایا جائے, اور یا پھر ہمیں تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے. اب دیکھیں, اگر ہم اس وعدے کی جوہری حیثیت میں دیکھیں تو وہ تو پورا ہو گیا ہے. اب دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کے سکول, یعنی پہلی سے لے کے 7ویں 8ویں تک کے سکول گرلز اور بوائز میں تقسیم کیے جاتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ دنیا کے سارے مسلمان ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اس ایج کے بچے بھی الگ الگ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کہیں بھی نکل جائیے پاکستان میں, آپ کو کچھ سکولوں کے اوپر لکھا نظر آئے گا فلاں گورنمنٹ پرائمری سکول فلاں جگہ
فار گرلز اور کہیں جگہ فار بوائز لکھا ہوگا, اور یہاں پہ مخلوط سسٹم بھی چل رہا ہے. تو یہ تو پوری دنیا میں, آپ سعودی عرب میں چلے جائیے, آپ امارات میں چلے جائیے, آپ کہیں بھی چلے جائیے, ایون انگلینڈ میں بھی بعض اسپیسیفکلی وہ ادارے موجود ہیں جو صرف خواتین, امریکہ میں کچھ اس طرح ایکسکلوسیو ادارے, لیکن جنرلی ایک عرب مسلمانوں کی یہ جو دنیا ہے اس میں ایسے ادارے موجود ہیں. تو لہٰذا افغانستان اگر ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں تو کچھ زیادہ بری بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کا کلچر, اس میں نہ صرف اسلام خون کی طرح دوڑتا ہے بلکہ خون کی طرح ہی وہاں کی پختون روایات بھی دوڑتی ہیں. تو لہٰذا وہاں پہ آپ کو اگر ایک ملک جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دیں, کیونکہ فرانس نے بھی تو کیا ہے نا, بالکل, کہ بچیوں کے لیے خاص لباس آپ پہنیں, برقع نہیں پہن سکتے, ڈونٹس کی انہوں نے ایک فہرست بنا دی ہے. تو لہٰذا افغانستان, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک انکلوسیوٹی کا, ٹھیک بات ہے کہ حکومت میں شامل نہیں کیا, لیکن حامد کرزئی, عبداللہ, بہت سارے لوگ وہیں رہ رہے ہیں جو حکومت مخالف تھے اور وہیں پہ رہ رہے ہیں. تو لہٰذا وہ انکلوسیوٹی کا ایلیمنٹ اگرچہ حکومت کی حد تک نہیں, سوسائٹی کی حد تک آپ کو نظر آ رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی ان کی مزید کچھ وزارتیں خالی بھی ہیں تقریباً, یعنی ان کے جہاں پہ پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ہونی ہیں وہ تقریباً 23 سے لے کے 30 تک مختلف عہدے ہیں جس پہ ابھی اپائنٹمنٹس ہونی ہیں, تو ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ بھائی طالبان جو ہیں وہاں پہ بہرحال ایک فاتح فورس کی حیثیت ہے ان کی, تو آپ فاتح فورس کو کتنا جھکانا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کو سوچنا پڑے گا. بالکل. پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کا پاکستان کا, یعنی بالخصوص ہمارا اور اس کے ارد گرد لگنے والے 6 ملکوں کا, اور اس میں بھی اگر آپ مزید آپ اس کو ساتھ ملائیں تو بیسیکلی 5 ملکوں کا, کوئی چین کا جو بارڈر ہے وہ بڑا دشوار گزار ہے, وہاں سے نہیں آ سکتا, لیکن ہم اس کو بھی شامل کریں تو 6 ملکوں کا یہ انٹرسٹ ہے, اور روس کا بھی یہ انٹرسٹ ہے کہ ہم 6 ملک آپس میں مل کے, اور 7واں افغانستان, 8واں روس, ہم مل کے تجارت کریں. ہمارے خشکی کے راستے ایک سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچ سکیں. تاجکستان سے ہم کاسا کا جو پروجیکٹ ہے بجلی کا وہ ہم چلائیں. ازبکستان میں آپ کو پتہ ہے ٹرک بھیجنے کی کوشش باقاعدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی دور میں ہو چکی ہے. اچھا. اور اس وقت یہی طالبان تھے جنہوں نے ان ٹرکوں کو روک لیا تھا. کرنل امام آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں جہاں بحق ہوئے تھے, تو کرنل امام اس وقت ہمارے ہرات میں کونسل جنرل ہوا کرتے تھے, تو وہ اس کو لے کے جا رہے تھے. جب آپ یہ معاملہ آپ کا, یعنی ہمارا یہ خواب پرانا ہے, آج وہ خواب ریئلائز ہونے والا ہے انشاءاللہ. ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ کیا لوگوں کو, انہیں کیا بتا, دیکھیں تاجکستان کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک سٹیبل افغانستان ہو, کیونکہ تاجکستان کو پتا ہے کہ اگر یہاں پہ سٹیبلٹی نہ ہوئی تو الٹیمیٹلی پانشیر, احمد مسعود یا اس طرح کے اور لوگ جو ہیں تاجکستان کو گھسیٹنے کی کوشش کریں گے. ازبکستان کی خواہش یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بارڈر میں رہنے والے جو جتنے بھی ازبک ہیں وہ, اور چین کی بھی خواہش یہی, سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم ٹریڈ کریں. میں افغانستان میں, مجھے ان کے ایک منسٹر ملے اور بڑا سٹرکٹلی انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ابھی ہم نام لے کے آپ یہ بات نہیں کر سکتے ہیں. تو تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم ٹریڈ کریں اور ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدوں میں شامل ہوں. میرے لیے ایک طالبان کے منہ سے, ایک طالب کے منہ سے یہ بات سننا کہ ہم اسٹریٹجک معاہدے کرنا چاہتے ہیں اپنے دو پڑوسیوں کے ساتھ اور تجارت کرنا چاہتے ہیں, میرے لیے حیرت کی بات تھی. میں 96 سے 2001 کے جو طالبان ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں, اور آج 2021 کے جو طالبان ہیں وہ آپ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمارے وزیر اعظم جو بات کر رہے ہیں دراصل وہ خالی پاکستان کی ترجمانی نہیں کر رہے, بالکل وہ افغانستان کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں اور بالفعل پورے خطے کی ترجمانی کر رہے ہیں. اب پورے خطے کو یہ سوچنا ہے, ان سارے ملکوں کو یہ سوچنا ہے کہ کیا انہوں نے اپنے فیصلے کسی کی طرف دیکھ کے کرنے ہیں یا اپنے اندر کرنے ہیں. پاکستان فارچونیٹلی یہ فیصلہ اپنے اندر کر رہا ہے, ہاں دنیا کو ساتھ لے کے چل رہا ہے لیکن اپنے اندر کر رہا ہے.
اور مجھے لگ رہا ہے کہ تاجکستان میں جو آج ہمارے وزیر اعظم کو جو پروٹوکول ملا ہے، جس طرح ان کا استقبال ہوا ہے، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ تاجکستان بھی کچھ انہی لائنز پہ سوچ رہا ہے جس پہ ہم سوچ رہے ہیں. تو لہٰذا آگے چلتے ہوئے یہ خطہ اللہ کرے کہ ایک الگ تجارتی بلاک بنے. اور میں آپ کو عرض کروں، اگر حالات پہ ہمارا کنٹرول رہا، ہمارے دوستوں نے سازشوں کو ناکام بنایا، تو مجھے طالبان کے ایک محترم شخص نے کہا، رہبری شورا کے شخص نے کہا، انہوں نے کہا کہ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ ستمبر 2022 میں یہاں آئیں گے تو حالات کتنے مختلف ہوں گے انشاءاللہ. مستحکم افغانستان خطے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ افغانستان، پاکستان، دیگر ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں صاحب، آنے والا وقت کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی ذی شعور شخص ایسا نہیں ہے، یا ساری دنیا میں ہی نہیں ہے، لیکن ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کہ یہ خیال ہو کہ خواتین کے حقوق ایک لمحے کے لیے بھی کم ہونے چاہیے افغانستان. یہ کسی کا خیال نہیں. خواتین کے جتنے حقوق امریکن حکومت کے نیچے تھے، خیر اب اس کے بارے میں جتنی کم بات کی جائے اتنا بہتر ہے. آپ وہ نمبر ذرا اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنی خواتین کے خلاف زیادتیاں ہوئی افغانستان میں اشرف غنی صاحب کے ٹائم پیریڈ میں، کتنے اغوا ہوئے، کتنی کیا کیا ہوئے. تو وہ چیمپئنز آف ڈیموکریسی کے نیچے تو جو تھے سو تھے، ہم اس کی بات نہیں کریں. لیکن جنرلی امریکہ کے دور میں جتنے حقوق تھے، 1996 والے طالبان کے دور میں جتنے حقوق تھے، اس سے پہلے خواتین کے حقوق ان سب سے زیادہ ہونے چاہیے. جہاں پہ مردوں کو 2 فٹ کی جگہ دی جاتی ہے، وہاں پہ خواتین کے لیے 3 فٹ کی جگہ بنانی چاہیے تاکہ میکسیمائز ہو سکے پوٹینشیل. اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں، پاکستان کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے جو حبیب صاحب نے تھوڑی سی بات کی کہ طالبان ایک فاتح گروہ ہیں اس وقت، اب ان کو آپ حکومت کہہ لیں، وہ کوئی الیکشن کر کے ڈیموکریسی کر کے تو نہیں آئے، وہ تو جنگ جیت کے آئے ہیں. جب امریکہ نے جنگ جیت کے کابل پہ قبضہ کیا تھا تو کتنے لوگوں نے امریکہ سے کہا تھا کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں؟ کوئی کہہ رہا تھا انہیں کہ طالبان کو بھی شامل کر لیں، پختونوں کو بھی شامل کر لیں، کچھ اور کر لیں. اگر آپ کہتے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو واپس؟ وہ کہتے کہ جی ہم جنگ جیت کے آئے ہیں، جن لوگوں کو ہم نے جنگ ہرائی ہے ہم ان کو شامل کر لیں. بھائی وہ کوئی جمہوریت کے تھرو آئے ہیں، کوئی الیکشن کے تھرو آئے ہیں، کوئی ووٹنگ کے، وہ ایک فاتح حکومت ہے. اگر وہ کسی کو بھی شامل نہ کریں تو وہ روایت قائم کر رہے ہوں گے جو امریکہ نے آج سے پہلے قائم کی، جو روس نے اس سے پہلے قائم کی تھی. جہاں پہ عراق کے اندر جب امریکہ نے بغداد کو فتح کیا تو کیا کیا؟ پھر صدام حسین کے لوگوں کو حکومت میں بٹھا دیا تھا. بھائی جب آپ جنگ جیت کے آتے ہیں تو کون سی ویسٹرن ڈیموکریسی میں وہ کون سا ملک ہے جس نے جنگ جیتنے کے بعد جنگ ہارے ہوئے لوگوں کو عام معافی دی ہو اور ساتھ ان کو حکومت کے اندر شامل کر دیا ہو؟ اچھا چلیں یہاں سے آگے جو کلچر کی بات ہو رہی ہے، کتنے ممالک ہیں؟ کیا چین کا امریکن کلچر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ بہت سے مسائل ہیں، چین کے بہت سے مسائل ہیں امریکن کلچر کے ساتھ. کیا امریکن کلچر کا سعودی عرب کے کلچر کے ساتھ بالکل اکٹھے ہیں وہ کلچر کے اندر؟ بالکل نہیں، بالکل ہی مختلف کلچرز ہیں. کیا امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا پاکستان سے بات کرتے ہوئے یا یو اے ای سے بات کرتے ہوئے یا قطر سے بات کرتے ہوئے یا یمن سے بات کرتے ہوئے جب ان کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے تھے تو کیا کہا تھا کہ آپ کے لوکل کلچر جو ہے وہ جب تک ہماری طرح کا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم آپ سے بات نہیں کریں گے؟ بالکل. اگر یہ معیار رکھ دیں جو طالبان کے ساتھ معیار رکھا ہوا ہے امریکہ نے کہ جب تک آپ وہ فریڈمز جو ہم چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو نہیں دیں گے، اگر اس معیار پہ آپ سعودی عرب کے امریکہ کے تعلقات کو پرکھ لیں، قطر کو پرکھ لیں، یو اے ای کو پرکھ لیں، نائجیریا کو پرکھ لیں، صومالیہ کو پرکھ لیں، موراکو کو پرکھ لیں، الجیریا کو پرکھ لیں، تو کیا ہوگا؟ ایک ملک کے ساتھ بھی امریکہ کا تعلق نہیں رہے گا. پاکستان کے ساتھ رہے گا بھلا؟ کیا ہمارا کلچر امریکہ کا کلچر ایک ہی ہے؟ اس میں یہ بات نہیں، دیکھیے یہ بات نہیں ہو رہی کہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ وائلنس ہونی چاہیے افغانستان میں، یہ بات نہیں ہو رہی کہ خواتین کے حقوق کم ہونے چاہیے، یہ بات نہیں ہو رہی کہ کوئی ایکسٹریمزم ہونی چاہیے. لیکن ہر ملک نے دوسرے ملک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات اس بنا پہ رکھیں کہ ہمارا ان کا انٹرسٹ کیا ہے، ان کے کلچر اور روایات ان کی اپنی ہیں. مشرق وسطی اس کی سب سے بہترین اگزامپل ہے، اور ویسٹرن ممالک کی کلچر اور روایات ان کی اپنی ہیں. مشرق وسطی یہ نہیں کہتا کہ جب تک آپ عبایا نہیں پہنیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں رکھیں گے. امریکہ کو یہ نہیں کہتا، امریکہ یہ نہیں کہتا یا فرانس یہ نہیں کہتا مشرق وسطی کو کہ جب تک آپ عبایا اتاریں گے نہیں تو ہم آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں رکھیں گے. یہ کسی سے بات نہیں ہو رہی، صرف طالبان کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ساتھ صاحب؟ تو اس کو زبان ہیومن رائٹس کی دے لیں، اس کو زبان ویمنز رائٹس کی دے لیں، اس کو زبان پیس کی دے لیں، اس کو زبان نان وائلنس کی دے لیں، لیکن اصل میں یہ صرف جیو پالیٹکس ہے.
اصل میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر امریکہ کا ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر خواتین کے حقوق کا افغانستان کے اندر وہ اس کو آرگیو کر رہا ہے تو پھر مشرق وسطیٰ سے تعلقات ختم کر کے کرے نا. مشرق وسطیٰ کے اندر تو اتنے حقوق نہیں ہیں خواتین کے پاس, ان کے ساتھ تعلقات کیسے چل رہے ہیں؟ وہ امریکہ کی جب جنگ جاری تھی یہاں پہ تو بہت سارے جنگی جرائم کا ارتکاب بھی جی کہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے. آپ کو سوری میں ایک جملہ بتاؤں, اس کے ساتھ ہی ہم بریک کے جانے بڑھ رہے ہیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. دنیا چاہتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ تجارت کرے, یعنی کہ مستحکم پاکستان اس پورے خطے, خاص طور پہ پاکستان, تاجکستان, اس کے پڑوسی ممالک اور امریکہ سمیت روس اور دیگر ممالک کے لیے بھی سود مند ہوگا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.